अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI पीस टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि दो हमसाया ममालिक जो एक ही वक्त में आज़ाद हुए, जिनकी हिस्ट्री, जिनका कल्चर, जिनकी सकाफत, जिनकी ज़ुबान सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन आज इन दोनों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की। दोनों मुल्कों ने ही अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ सिस्टम संभाला, लेकिन इंडिया ने उसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन पाकिस्तान आज भी रिफॉर्म की तलाश में है। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, इदारा जाती इस्लाहात और गवर्नेंस के चैलेंजेस से नंबरद आज़मा है। तो क्या हमने 78 सालों की तारीख में कभी एक बार भी सोचा कि क्या हमसाया ममालिक एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं? तो आज के एपिसोड में हम यही करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो हम एक दूसरे से सीख कर अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। दोनों ममालिक की वक्त में आज़ाद हुए, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इदारे स्टेबल हैं। लेकिन अगर वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो हमें बहुत पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नज़र आती है। कई दफ़ा मार्शल लॉ के दौर से गुजरे, अभी तक हमें गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। तो सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे, कैसे वो क्या इकदाम थे जो इंडिया ने किए, उनकी क्या ऐसी रिफॉर्म्स हैं कि जिससे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इंस्टीट्यूशंस तो मिलते जुलते थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, वही 1935 का एक्ट था, और हमारे काफ़ी सारे मसाइल और हमारा कल्चर, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। ज़ाहिर है एक मज़हब का फ़र्क था, इस तरफ मुसलमान ज़्यादा थे, उस तरफ हिंदू ज़्यादा थे। लेकिन इंडिया शुरू में ही कामयाब हो गया कि उन्होंने एक इत्तेफाक की राय से कमोबेश 1950 में आइन बना लिया। हमें आइन बनाते हुए ज़्यादा अरसा लगा। हमने अपना पहला आइन 1956 में जाके बनाया और उस पर भी हम अमल दरामद नहीं कर सके। उसके तहत इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए और मार्शल लॉ लग गया। तो फिर हमारे यहाँ फिर एक आइन जाके बना 1962 में। हाँ, तो वो फिर एक आइन वो बना। अच्छा, उस पर भी कोई ख़ास इत्तेफाक की राय नहीं था, उसके हवाले से बड़े मसाइल थे, और वो फिर 1969 में फिर वो भी देर पा साबित नहीं हुआ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो इफेक्टिवली जो आइन जाके बना, जिसको आज एक पजीराई हासिल है, जिस पे आज भी अमल दरामद हो रहा है, वो 1973 में 1973। लेकिन इंडिया में 1950 से कंटिन्यूटी है। अमेंडमेंट्स उसमें काफ़ी हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं आई है। एक बड़ी डिस्ट्रप्शन आप उनकी इमरजेंसी वाली कह सकते हैं, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में लगी थी, लेकिन वो भी कोई 1-2 साल में वो मसला रिजॉल्व हो गया। हमारा 73 का आइन बनने के बाद भी आप ये देखें कि ये कमों पेश 3 दफ़ा ये बेंच हुआ है, ये मार्शल लॉ लगा है। ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगा, फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा, फिर आइन रिस्टोर हुआ और मुशर्रफ साहब ने जाते जाते फिर वो नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो उस वक्त फिर वो काम हुआ। तो हमारे यहाँ इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रही है, और इंडिया में उसके मुकाबले में एक बड़ी स्टेबिलिटी रही है, चूँकि आइन मौजूद था और उस आइन पे अमल दरामद होता रहा है, मतलब कम से कम अपनी फॉर्म में मौजूद रहा है। सब्सटेंस में आप देख सकते हैं कि भी अमल दरामद में मसाइल भी आ जाते हैं, अदलिया ने फैसले कैसे किए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो मेरे ख्याल में एक बात जो हम इंडिया से सीख सकते हैं वो ये है कि आइन को बरकरार रखना और आइन की रिस्पेक्ट करना। अगरचे वहाँ पे भी अभी काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है वो आइन, जो है ना, अपनी फॉर्म में तो शायद मौजूद है, लेकिन अब अपने सब्सटेंस में उसमें बहुत सारे सवाल हैं। जब से RSS और BJP की हुकूमत आई है तो उसके सब्सटेंस पे, कि मिसाल के तौर पे आइन कहता है कि अदलिया आज़ाद हो, तो क्या अदलिया आज़ाद है? आइन कहता है कि फ्रीडम्स होंगी, तो वहाँ पे तो NGOs वगैरह को ख़ास तौर पे अगर कोई हुकूमत की क्रिटिकल हो तो, या ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हो, तो उसको उनको तो काम करने की आज़ादी नहीं है। बहुत सारे लोग जेलों में है और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया की आज़ादी, अभी देखिए उनका एक बड़ा मारूफ चैनल है द वायर, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर लिया, तो उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए पाकिस्तान से ख़ास तौर पर। तो वहाँ पे फ्रीडम्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि उधर भी कट्रेल हो रही है, तो मतलब अपनी फॉर्म में मौजूद है, सब्सटेंस में बहुत ख़राबी हुई है। हमारे यहाँ अपने फॉर्म में भी वो टूटता बनता रहा है। तो आइन के हवाले से हम ये देखें तो एक ये सूरत हाल। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया में शुरू से ही, अगरचे आइन में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन एक अपने कैरेक्टर में आइन सेकुलर था। हमारे यहाँ जो आइन 56 का बना, या 62 में, या 73 में,
یہ بات تو جو امینڈمنٹ بھی ہوئی ہیں تو ہم نے اس کا ایک اسلامک کریکٹر کیا، تو یہ ایک بڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ ایک میجر ڈفرینس رہا ہے. لیکن انڈیا میں چونکہ آئین جو ہے وہ سیکولر ہے، تو وہ جتنی بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں تو ان کو یہ تھا کہ ہم ایک سیکولر انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں. کم از کم آئین کی ایسپریشن یہ ہے یا لوگوں کی ایسپریشن یہ ہے کہ ہم یہ سیکولر انڈیا ہے اور ہم سب برابر ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا ہے، تو پھر اس میں شروع سے ہی مائنورٹیز کا ایک عدم تحفظ کا احساس آ گیا کہ اچھا جی یہ تو پھر اسلامی ریاست ہے تو پھر ہمارے حقوق کیوں ہوں گے. اور پھر بعض اوقات علماء بھی ادھر ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ یہ تاریخ میں جب اسلامی ریاست ہوتی تھی تو ادھر تو جزیہ دینا پڑتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، تو پھر وہ بعض اوقات اس طرح کی بات سے ایک انسیکیورٹی آ جاتی. تو وہ مودی صاحب جس طرح سے دیوالی مناتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہے، یہ باقی مائنورٹیز کی بھی، تو ہمیں اس میں بہت سارا ایک مذہبی رنگ غالب نظر آتا ہے. تو پاکستان نے ایک مذہبی ریاست سے شروع کیا اور ایک مسلسل سٹرگل ہے کہ ہم نے مائنورٹی رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور انڈیا نے ایک سیکولر ریاست سے شروع کیا اور وہاں پہ بھی ایک مسلسل سٹرگل ہے لوگوں کی کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. جو کہ ریاست اپنی فارم میں سیکولر ہے لیکن اب سبسٹینس میں ہمیں کافی ہے کہ نہیں نظر آتا. 1984 تک جب ایک اوپن فیلڈ تھا کانگریس کے لیے اور کمپیٹیٹیو الیکشن، مطلب آپ کے اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اوپن تھا، کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ سکتا تھا، لیکن پریکٹیکلی ایک ہی پارٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی. اور پھر 90s میں اگرچہ الیکشن پھر کسی حد تک کمپیٹیٹیو ہونا شروع ہوئے، پھر بی جے پی کا رائز ہوا اور الیکشن کافی کمپیٹیٹیو ہو گیا. اب پھر بی جے پی کا راج ہے اور کانگریس کمپٹیشن تو ہے، لیکن کانگریس یا کوئی دوسری بڑی جماعت اس طرح سے سامنے نہیں ہے کہ وہ کم از کم پچھلے 2-3 الیکشنز میں نہیں رہی ہے. پاکستان میں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو شروع سے ہی ایک تو الیکشنز ہوئے نہیں ہیں بڑا عرصہ، ہم نے کوئی پروونشل الیکشنز ارلی 50s میں کروائے، اس کے علاوہ ہم نے الیکشن کروائے ہی نہیں ہے. یہ ایک اور ہماری کمزوری، ہم جب موازنہ کرتے ہیں. اور ایکچولی انڈیا نے اچھا، مطلب اب انڈیا کا آئین کا سیکولر ہونا اس سے ان کو بہرحال فائدہ ہوا ہے، ان کے وہاں پہ آئین کا جلدی بن جانا انڈیا کو بہت فائدہ ہوا ہے. ہم اگر کر پاتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا. اور پھر تیسری بات جیسے میں نے کہا کہ الیکشنز کا وہاں پہ مسلسل ہونا ہے. اچھا الیکشن سے نا لوگوں کو انکلوژن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات مانی جا رہی ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہمارا حصہ ہے، یہ حکومت ہم نے بنائی ہے. جی حکومت میں اعتراض کریں گے تو پھر جی ذمہ دار میں ہوں. اچھا جب وہ نہیں ہوتا نا، جب مارشل لا لگتے ہیں یہ وہ، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ غلطی ہے تو ہمارا تو اس میں حصہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے. وہ پھر اداروں پہ الزام آ جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض وقت زیادہ کافی تنقید ہوتی ہے فوج کے ادارے پہ. تو ہمارے یہاں شروع سے ہی انسٹیبلٹی ہو گئی. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مسئلہ جو آج بھی ہمیں درپیش ہے، تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے میرے خیال میں انڈیا نے اس کو قائم رکھا ہے. انڈیا میں ایک شروع سے کافی فوکس تھا انکلوسیو انڈیا پہ. لیکن ابوالکلام آزاد کیبنٹ کے ممبر تھے، پھر امبیڈکر تھے. آئین بناتے ہوئے بھی یہ سوال تھا کہ دلت کا کیا سٹیٹس ہوگا، مائنارٹیز کا کیا سٹیٹس ہوگا، ٹرائبل کمیونٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا. تو آئین میں انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن ایک تو بنا جلدی لیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے کافی اس طرح کی انکلوژنری پروویژنس تھیں، یا جس میں ایکویلٹی کو انشور کرنے کے لیے یا افرمیٹیو ایکشن. اچھا اسی زمانے میں پھر آپ دیکھیے انٹچبلٹی کو بھی لیگل ڈکلیئر کر دیا. تو یہ اچھی چیزیں وہاں پہ ہوئی. جہاں پہ وہاں پہ بہت بات ہو رہی تھی سیکولر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکویلٹی کو، انکلوژن کو اور برابری کو انشور کرنے کی، اسی زمانے میں ہمارے ہاں بات ہو رہی تھی کہ ریاست کو اسلامی بنانا ہے. اچھا چونکہ ہم نے اسلامی بنانے کی بات کر رہے تھے اور سمجھ بھی آتی ہے جو مسلمان اکثریت میں تھے تو وہ بات ہو رہی تھی. اسی وقت انسیکیورٹی ہو رہی تھی کہ بھئی اچھا یہ پھر کیسے ہوگا، پھر یہ کرسچنز کا کیا ہوگا، ہندوز کا کیا ہوگا. اس وقت ہماری مائنورٹیز کی تعداد زیادہ بھی تھی چونکہ ایسٹ پاکستان میں ہندو مائنورٹی بھی کافی تھی اپنی تعداد میں. تو ہمارے یہاں اس کا بالکل ایک طرح سے الٹ ہے. اچھا ہمارے یہاں بھی اگر وہ 64-65 کا الیکشن اگر میرٹ پہ ہوا ہوتا اور فاطمہ جناح ہماری بن جاتی پریزیڈنٹ اس وقت، تو ہم انڈیا سے پہلے پاکستان میں خاتون صدر بن چکی ہوتی. لیکن وہ الیکشن دھاندلی سے ہم نے پرائم منسٹر، ہماری پرائم منسٹر رہی ہیں. ہاں تو ہماری بے نظیر صاحبہ پھر آ کے بنی، ادھر اندرا گاندھی کوئی 66 میں جا کے بنی ہے. اور لیکن فاطمہ جناح نے دیکھیں وہ بالکل الیکشن جیت سکتی تھی اگر اس میں دھاندلی نہ کی جاتی، تو فاطمہ جناح 64-65 میں ہماری پریزیڈنٹ ہوتی.
اور بہت وہ اسٹریچر والی خاتون تھیں, ان کی ظاہر ایک بڑی جدوجہد بھی تھی. پھر بینظیر صاحب ظاہر ہے ہمارے ہاں منی وزیر اعظم اب چیف منسٹر بھی ہیں. تو انڈیا میں سیاست میں خواتین کی بھی کافی نمائندگی رہی ہے, پریزیڈنٹس بھی, پرائم منسٹر بھی. سونیا گاندھی ایک نمایاں نام ہے جو ظاہر وزیر اعظم تو نہیں بنی ہے لیکن کانگریس کی پارٹی کو لیڈ کرتی رہی. تو سیاست میں ہم کئی چیزیں ہیں جو ہم انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کم از کم اپنی فارم اور رولز انہوں نے سیٹ کر دیے اور وہ بڑی حد تک ایڈہیئر ہوئے ہیں. ہاں سبسٹینس میں انہوں نے لوز کیا ہے. ہم اپنی فارم میں بھی اسٹرگل کرتے رہے ہیں اور سبسٹینس میں بھی اسٹرگل کرتے رہے. اگرچہ سبسٹینس میں کئی حوالوں سے ہم بہتر بھی ہیں لیکن سبسٹینس میں بھی ہم نے کافی اسٹرگل کی ہے. ابھی بھی ہمارے ہاں وہ رول سیٹ نہیں ہے کہ جناب اچھا چینج آف دا گورنمنٹ ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے اور الیکشن کی کریڈیبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی. آج بھی ہماری حکومت کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے ایشوز ہیں اور اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ان کو مانتی نہیں ہے. اور پچھلے حکومت میں بھی یہی تھے, ابھی بھی یہی ہے. اور ایکچولی 70 کا الیکشن ہے جس پہ کافی اتفاق ہے کہ وہ بہت کریڈیبل تھا. اس کے بعد ہر الیکشن پہ سیریس سوال اٹھے اور میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہو جیسے انڈیا میں ہے, ہمارے یہاں بھی اگر وہ سٹیبلٹی ہوتی تو پھر بات ایشوز پہ ہو رہی ہوتی. اور جب بات ایشوز پہ ہو رہی ہوتی تو ہمارے ان ایشوز اسپیسیفک لاز بھی بہتر بنتے, گورننس میں بھی امپروومنٹ آتی اور چیزیں. چونکہ ہمارے یہاں توجہ اس طرف آ ہی نہیں پاتی چونکہ بات ادھر ہی بڑے وہ ہائی لیول پہ پھنسی رہتی ہے کہ جی حکومت لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے, الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. بات ادھر پھنسی رہتی ہے اور نیچے والے ہزاروں ایشوز ہیں جو اس پہ نہ سیاستدانوں کی پھر توجہ ہوتی ہے. ابھی آپ پارلیمنٹ کی ڈائنامکس دیکھ لیں تو ادھر بھی ہر وقت دھرنے, اجازت, وہ مطلب پولیٹیکل ایشوز ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں اس طرف توجہ آ نہیں پاتی ہے انلیس کہ کہیں سے کوئی بڑی پش آئے اور کچھ ہو جائے. اچھا, لیکن ایک اور ایسپیکٹ اس کو ہم چاہیں گے کہ آج کی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, وہ اکنامک ایسپیکٹس ہے. ظاہر ہے وہاں پہ پاپولیشن کے حوالے سے اکانومی بہتر بھی ہے لیکن اوور آل بھی وہ $4 ٹریلین اکانومی ہے. اور اگر ہم پاکستان کو موازنہ کریں تو پاکستان ابھی بھی IMF یا پھر ہم بیرونی امداد پہ کافی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسی اکنامک ماڈل جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے بھارت نے اور کون سے ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اکنامکلی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے, بہت آگے ہے انڈیا اس وقت؟ دیکھیے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں جو فائنانشیل ڈسپلن ہے نا وہ ان کا بہت اچھا رہا ہے شروع سے ہی, اور میرے خیال میں اس کے ان کو فل مارکس ملنے چاہیے. اور انڈیا میں لوگ بھی بڑے وہ جو ہوتی ہے نا ایک بچت کا کلچر ہے. انڈیا میں ان کے سیونگ ریٹس بہت بہتر ہیں. انڈیا میں مجھے لگتا ہی ہے, میرا امپریشن ہے اس کو, میرے خیال میں اگر ہمارے کوئی انڈیا سے لوگ سن رہے ہوں اور اس کمنٹس میں اس کی بات کریں, میرا امپریشن یہ ہے کہ پاکستانی اگر $1000 کماتا ہے نا تو وہ مہینے میں 1200 خرچ کرتا ہے. ٹرو. اور وہ جو ہے نا ایک شو آف کا کلچر ہے. انڈیا میں لوگ جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس حوالے سے بہت میچور ہیں اور وہ جتنا اپنی اس میں رہتے ہیں بچت کرتے ہیں تو ان کے نیشنل سیونگ ریٹس پہ بھی نظر آتا ہے. انڈیا کے سیونگ ریٹس ہمارے سے بہت بہتر ہیں, پاکستان میں سیونگ ریٹس بہت کم ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کا سیونگ ریٹ اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے انڈیا میں انویسٹمنٹ ریٹس بھی کافی ہیں. مطلب انڈیا میں باہر سے انویسٹمنٹ نہ بھی آئے تو ان کی جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ریشو ہے نا وہ کافی بہتر ہے. تو مجھے ایک تو یہ بات لگتا ہے. اچھا دوسری ان کی یہ ایک طرح سے فائنانشیل ڈسپلن, مطلب آپ ایک انڈیویجولس کا, فیملیز کا, کاروبار کے لوگوں کا, تو یہ سبھی میں وہ نظر آتا ہے. ہمارے ادھر وہ شو شاپ, کپڑے ڈھیر سارے بنوا لو, گھر کو رنگ روغن کروا لو, مطلب چلتا رہتا تو اس طرح کی وہ بہت ہمارے ہاں ایک رجحان ہے. تو وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے, کہیں پہ بھی پاکستانی گئے ہوں, انڈیاز گئے ہوں تو آپ کو ادھر پاکستانی لوگ زیادہ شو شاہ والے نظر آئیں گے, بھلے جیب میں کوئی پیسے نہ ہوں یا پیچھے سے ادھار لے کے آئے ہوں. اچھا تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اور میرے خیال میں یہ نیشنل اس میں بھی نظر آتا ہے. ہم ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم ادھار لے کے تو بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں. اب ہم نے موٹر ویز اور جناب اس طرح کے پروجیکٹ, اور خاص طور پہ ہمارے صوبے جب سے تو 18ویں ترمیم کے بعد ان کو پیسے زیادہ ملنے شروع ہوئے ہیں, وہ تو عجیب عجیب منصوبے نظر آتے ہیں. ابھی پنجاب میں ہے کہ جناب اب جتنے بھی مساجد کے علماء ہیں نا ان کو بھی ہم تنخواہیں دینا شروع کر دیں گے. اچھا تو ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ ان کا ڈھیر وہ ہوا ہوا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ڈھیر ہے, اور صوبوں کے اللہ تلالے دیکھیں کہ جی ہم اور ان کے پروجیکٹس دیکھیں کہ جناب ہم اپنی ایئر لائن بنا لیتے ہیں, اور فیڈرل PIA وہ پرائیویٹائز کرتے پھرتے ہیں, صوبے کہتے ہیں ہم اپنی ایئر لائن بنا لیتے ہیں. اچھا اور اس طرح کے پروجیکٹس آپ کو چاروں صوبوں میں نے ابھی پنجاب کی 2-3 مثالیں دے دی ہیں, لیکن وہ کچھ ایسی بات نہیں ہے, سارے صوبوں میں آپ کو یہی نظر آتا ہے.
کہ وہ شو آف والے پروجیکٹس کر لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جناب چونکہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے آ جانے ہیں, اپنی ریونیو ایفرٹ ہم نے کرنی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. انڈیا میں اس کے مقابلے میں آپ کو فائنانشیل ڈسپلن کافی اچھا نظر آتا ہے فیڈرل لیول پہ بھی, اور فیڈرل لیول پہ ان کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کنٹرول میں ہے. اب آپ دیکھیے انڈیا نے 1957 سے لے کے IMF کے پروگرامز میں وہ 7 دفعہ گئے ہیں, 7 ٹائمز. آخری دفعہ وہ 1991 میں گئے انڈیا میں. پاکستان 1950 سے ہم نے ایک تو یہ کام شروع پہلے کر دیا تھا, ہم جو گئے ہیں 25 دفعہ IMF کے پروگرام میں, اور ابھی بھی ہمارا IMF کا پروگرام چل رہا ہے. اور انڈیا نے آخری دفعہ 91 میں کیا. اچھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ اللہ تللے سے بچیں. انہوں نے اپنی پیسوں کو صحیح مینیج کیا ہے. مطلب عام فہم زبان میں ہم بات کریں, انہوں نے وہ ہوتا ہے نا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والا کام کیا, انہوں نے ایگزیکٹلی کیا, اور ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. تو ان کا بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں رہا ہے, ان کی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس انہوں نے برقرار رکھا ہے, جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ یا بیلنس آف پیمنٹ والی بات ہے. اور پھر انہوں نے اپنی پروڈکٹیوٹی وغیرہ پہ انویسٹ کیا ہے, تو ان کے پاس بہت ایکسپورٹیبل سرپلس ہوتا ہے جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس سے پھر ایک بات یہ کہ انہوں نے اپنی اس میں ایجوکیشن وغیرہ میں بھی انویسٹ کیا تھا شروع سے ہی. مطلب نہرو کے زمانے سے تو یہ جو ان کے انسٹیٹیوٹس ہیں ٹیکنالوجی والے, جہاں سے بہت سارے ان کے گریجویٹس, اور اسی وجہ سے ان کی IT کی ایکسپورٹس بہت اچھی بنی. ساری دنیا میں اب ان میں ان کے گریجویٹس ہیں جو بہت بڑی بڑی کمپنیوں کارپوریشنز کے ہیڈس ہیں. IT ہب ہے بنگلور, جی IT وغیرہ کا بنگلور وغیرہ میں اس طرف, تو وہ تعلیم میں انویسٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں 2-3 چیزیں ہی ہیں, فائنانشیل ڈسپلن ہے, ایک اوور آل کلچر ہے سیونگز کا انڈیا میں, جو 2 میرے خیال میں ان کی بڑی ہائی لائٹس ہیں. اور انہوں نے ذرا نسبتاً زیادہ انویسٹ کیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں. اچھا پھر ان کا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی نا ریونیو کلیکشن بھی, اب ہمارے ہاں ریونیو کلیکشن نا موسٹلی وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو وہ 9% سے 10% سے کم رہی ہے. ابھی پھر کچھ انہوں نے زور لگایا ہے پچھلے 1-2 سالوں میں, تو 10% سے تھوڑی سی زیادہ بڑھی ہے. اور اس میں خاص طور پہ صوبوں کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں, مطلب میرے خیال میں 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. وہ جتنا پیسہ اوپر سے ملتا ہے بس وہی خرچ کرتے ہیں, نیچے کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگانا. اور ہمارا میڈیا میں بھی وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیکس نہیں لگانا, جی وہ ٹیکس لگا دیا تو بہت بری بات ہے. بھائی آپ نے اگر جن پہ ٹیکس لگانا بنتا ہے, ٹیکس کا نظام فیئر ہونا چاہیے, لیکن جو اچھا کما رہا ہے اس سے پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, صوبے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ پھر تو بیلنس پہ کیسے ہوگا, بجٹ بیلنس کیسے ہوگا. انڈیا میں وہی جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ کوئی 17-18% کے قریب ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے اپنی ریونیو کلیکشن بھی بہت اچھی کی ہے, ان کا فائنانشیل ڈسپلن. تو میرے خیال میں یہ مین ریزنز ہیں, لیکن اس پہ کسی وقت ہمیں ایک علیحدہ پروگرام کسی ایکسپرٹ کو بلا کے کرنا چاہیے کہ انڈیا سے ہم ایکچولی کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ 2-3 چیزیں تو بڑی نمایاں طور پر زیادہ آتی ہیں. انڈیا میں لٹریسی ریٹ ابھی کوئی 76% ہے, ہمارے یہاں 60% کے قریب ہے. اچھا انڈیا میں جو خواتین کا لٹریسی ریٹ ہے وہ 65% ہے, ہمارے یہاں کو 53% ہے. تو کافی بڑا فرق ہے. اچھا اب یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انڈیا کو شروع میں ہی ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا. انگریز اسی طرف سے آئے تھے, وہ مدراس وغیرہ سے, اور اسی طرح سے تو پھر پنجاب وغیرہ پاکستانی پنجاب میں تو انہوں نے اس زمانے میں شروع سے ادارے بنانا شروع کر دیے. تو اس زمانے میں ایک مطلب جو علاقے ابھی انڈیا میں ہیں ان کو ایک ہیڈ سٹارٹ تھا. مطلب یوپی وغیرہ میں بھی تعلیم کا لیول بہتر تھا, دلی کے علاقے میں ویسے بھی وہ مغلوں کا بھی کیپٹل تھا, تو اس زمانے سے بھی کچھ بہتر تھا. لیکن بعد میں بھی انگریزوں نے اس میں انویسٹ کیا. اور پھر ساؤتھ میں خاص طرف سے جس طرح سے انڈین آ رہے تھے, وہ برٹش آ رہے تھے, تو ساتھ ساتھ میں ادارے بھی بنا رہے تھے. تو ایک تو یہ ان کو ہیڈ سٹارٹ شروع سے ہی تھا, یہ بات ایک تو ماننی چاہیے. دوسری بات یہ کہ انڈیا شروع سے ہی تعلیم میں کوئی لگ بھگ 3% کے قریب خرچ کر رہا ہے. مطلب پہلے 2-4 سالوں کے بعد نا انہوں نے اپنے تعلیمی بجٹ کو 3% آف GDP وہ خرچ کرتا ہے تعلیم پہ. پاکستان میں ہم نے شاید ہی کوئی سال ہو جب ہم نے کوئی 2% کو تھوڑا سا کراس کیا ہو. اکثر ہم 2% سے کم خرچ کرتے ہیں, 2% آف GDP. تو مطلب 1% آف GDP انڈیا ہم سے زیادہ خرچ کرتا ہے آن ایوریج. تو یہ بڑا فرق ہے. تو اب جس شعبے میں آپ انویسٹ زیادہ کریں گے تو ادھر سے ریزلٹس بھی آپ اچھے لیں گے. ایک اور بات یہ ہے کہ انڈیا نے شروع سے ہی ہائر ایجوکیشن میں بھی کافی انویسٹ کیا.
ہمارے ہاں وہ بعض کا ڈونر پروگرامز کے تحت ہم کافی پرائمری ایجوکیشن پہ توجہ دیتے رہے، لیکن ہائر ایجوکیشن پہ ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ہے، اور بعد میں دی بھی ہے تو اس کی کوانٹٹی پہ کافی توجہ ہے، اور پھر فیسیں شیسیں ایسی بڑھ گئی ہیں جو کہ اب ہمارے ادارے یونیورسٹیز ابھی انڈر فنڈڈ بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے صحت میں انڈیا نے مسلسل کوئی 1.8% مطلب 1 سے زیادہ 1.5 سے زیادہ انویسٹ کیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ 1% سے کم انویسٹ کیا ہے آن ایوریج۔ کوئی شاید سال ہوگا تھوڑا سا ہم 1% سے کم کرتے رہے ہیں، وہ 1% سے کافی زیادہ بلکہ 2% کے قریب خرچ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اگر تعلیم اور صحت کو پرائرٹی دیں گے تو پھر فنڈز بھی زیادہ خرچ کریں گے، تو انڈیا میں وہ زیادہ ہوا ہے، لہٰذا اس کو بڑا ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے، ان کو اس کا فائدہ ان کو معیشت میں بھی ہوا ہے، ان کی جو ورک فورس ملک سے باہر کام کر رہی ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، زیادہ سکلڈ ہے، ان کی پر کیپٹا انکم اچھی ہے، وہ زیادہ اچھی جابز کر رہے ہیں۔ پاکستانی ورکرز بھی اب دنیا میں بہت جگہ پہ ہیں، لیکن وہ جو ہائیلی اسکلڈ جابز ہوتی ہیں یا زیادہ بہتر سکلز والی جاب ہوتی ہیں یا بہتر ویل پیڈ جابز ہوتی ہیں، اس میں وہ کم ہے۔ تو یہ تعلیم میں انڈر انویسٹمنٹ کا اور صحت میں انڈر انویسٹمنٹ کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ انڈیا نے چونکہ صحت میں انویسٹ کیا ہے تو اب وہاں پہ ایسے ادارے بھی بن گئے ہیں، ہسپتال بن گئے ہیں جہاں پہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں۔ پاکستان سے بھی لوگ جاتے تھے کچھ خاص بیماریوں کے لیے، ابھی یہ مسئلہ ہوا ہے تو کم ہو گیا ہے، تو ہم نے اس میں انویسٹ کم کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں 60% ہمارا لٹریسی ریٹ خواتین کا 53%، ایک اچھی بیس موجود ہے اگر ابھی بھی ہماری یہ کوشش کی جائے، اور یہ ہمیں انڈیا سے لرن کرنا چاہیے۔ اچھا، انڈیا والوں نے اور بھی کیا، چونکہ وہ اس پہ زیادہ پیسہ خرچ کر رہے تھے تو انہوں نے تو اسکولز میں جیسے اسکولز میلز پروگرام، لنچ پروگرام، تاکہ اسکول کو ایک اٹریکٹیو جگہ بنائی جائے، اور اس پہ پھر ایک ملٹیپل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ادھر جو میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے، انڈیا میں میل نیوٹریشن کا مسئلہ بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے ابھی اگر اے آئی کی بات کریں کیونکہ ابھی دور یہی چل رہا ہے، تو انہوں نے پراپر ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن پالیسی بن چکی ہے انڈیا۔ پاکستان نے بھی ریسنٹلی کوئی بنائی ہے لیکن ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کے کافی گیپ موجود، کام اچھا ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک گیپ اچھا بھلا موجود ہے۔ ایک تو شروع سے ہی گیپ موجود تھا، جب جو اسٹارٹ اپ پہ ان کا ایڈوانٹیج حاصل تھا، لٹریسی ریٹس ادھر بہتر تھے، اور لیکن بعد میں بھی جیسے میں نے کہا نا کہ تعلیم پہ اگر آپ نے انویسٹ زیادہ کیا ہے تو بہتر اس کے فائدے بھی ہوں گے، اور اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا استعمال یہ وہ بھی اس میں بھی وہ کافی آگے ہیں، ان کو ایک اسکیل کا بھی ایڈوانٹیج ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی اڈاپشن وغیرہ ہو نا تو ایک بڑا اسکیل پہ وہ کر سکتے ہیں، تو پھر بڑا ملک ہو تو اس میں ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، لو چیزیں پائلٹ ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیٹس بہت ساری ہیں، کسی ایک اسٹیٹ نے انوویٹ کیا اور ماڈل بن گیا تو دوسری اسٹیٹس پھر اس کو ریپلیکیٹ کر لیتی ہیں، اسٹیٹس کے بیچ میں کمپٹیشن بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو 4 صوبے ہیں اور وہ بھی مطلب کوئی اتنا کمپٹیشن نہیں بن پاتا، چونکہ ادھر بھی ہماری ساری انرجی وہ ہائی پالیٹکس پہ رہتی ہے۔ یہ پالیٹکس تو یہ ہو رہی ہے نا کہ سندھ والوں نے دیکھا جی وہ فلاں بڑا اچھا کام کر دیا ہے صحت میں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں، اور ہم کہیں جی اچھا جی پنجاب میں پھر یہ اچھا کام ہو گیا ہے، تو وہ ایک صوبے آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوں، لیکن وہ آج بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ مطلب ساری توجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بنیادی جو فنڈامنٹل اسٹرکچرل ایشو ہے سسٹم کا، تو اس کی وجہ سے ساری توجہ اس طرف۔ جو لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے وہ ذرا میڈیا کو لے کے، میڈیا میں البتہ ایک بڑا نمایاں فرق ہے ہمارے یہاں اور انڈیا کے میڈیا کافی پرجوش، کافی جنگجو قسم کا میڈیا ہے، اور پاکستان تھوڑا بیلنسڈ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کا دیکھنے کا جو لینز ہے میڈیا کا وہ کس طرح کا ہے۔ دیکھیں میڈیا میں بھی دونوں طرف ایشوز تو موجود ہیں، دونوں طرف بہت بہتری کی گنجائش ہے، لیکن انڈیا میں جب آپ خاص طور پہ مین اسٹریم اور گودی میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ تو چیخو پکار، اور آپ ان کی پچ دیکھیں جس پچ پہ وہ بات کرتے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ کی بات ہو رہی ہے تو وہ کرتے ہیں، بلکہ ایک عام اس میں بھی، تو اس میں ایک یہ پہلو جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی بھی ستائش نہیں کر سکتا۔ انڈیا کے بھی سیریس لوگ یا ایون گلوب، ہم پاکستان میں خیر ہم چونکہ ہمارا ایک ہاسٹیلٹی کا ریلیشن ہے تو پاکستان میں ایک دوسرا ویو ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ بات ہے۔ پھر جب سے یہ ہندوتوا کے اثر کے تحت اور وہ تو اس میں کافی اینٹی مائنورٹی رنگ بھی بڑا غالب ہے، اور وہ ہندوتوا سے، اور وہ اچھا پھر اس میں جو باعث ہے وہ پرو مودی باعث بہت زیادہ ہے، مطلب فرنجز پہ ہیں میڈیا انڈیا میں، کچھ بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں جس میں تنقید ہوتی ہے، اور اچھی کوالٹی کی ریسرچ بیسڈ پروگرامز انڈیا میں ہوتے ہیں، اور ایکچولی وہ جو انڈیا کا اس طرح کا میڈیا ہے نا جو اچھے پروگرامز کر رہا ہے، وہ ایکچولی پاکستانی میڈیا کے بہتر میڈیا سے بھی بہت آگے، مطلب جو انڈیا کے اچھے پروگرام کرنے والے ہیں نا ہم ان سے بہت سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو بہترین آپ ٹاپ آف دا لائن میڈیا بھی کہیں گے نا، لیکن لرن فرام دیم، چونکہ ٹی وی پہ خاص طور پہ چونکہ ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں پاکستان میں بھی کچھ پروگرامز کافی اچھے ہیں، لیکن انڈیا کے کچھ پروگرامز بڑے ویل ریسرچڈ ہوتے ہیں،
اور اس میں اگرچہ کوئی سلینٹنگ ہوتی ہے، مطلب ظاہر پرو انڈیا، یہ تھوڑا بہت اینٹی پاکستان، لیکن اس میں آپ جب ریسرچ دیکھتے ہیں، ان کی بات کرنے کا انداز دیکھتے ہیں، کویشچننگ دیکھتے ہیں. پھر انڈیا میں جو انگلش میڈیا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اس کی بھی ظاہر کی ریزنس ہیں. اس میں وہ کافی سارا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو لے کے آتے ہیں. آپ ان کے کئی پروگرامس میں دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے کسی امریکی کو لیا ہوگا، یورپ سے کسی کو لیا ہوگا. تو انڈین میڈیا کی جو ریچ ہے، آؤٹ ریچ ہے، انفلوئنس ہے، وہ اس حوالے سے سبسٹینشیل ہے. لیکن جو گودی میڈیا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میں جنگوئزم ہے، اس میں بہت زیادہ باعث ہے، اینٹی مینورٹی ہے، اینٹی پاکستان تو ہے ہی، اور اس میں ایک وہ ہے، اور نائز بہت ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بات آپ کر رہے ہیں تو چلو کسی طریقے سے سلیقے سے ہو رہی ہے، اس میں بہت زیادہ نوائز ہے. پاکستانی میڈیا کو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو پاکستانی میڈیا میں بھی کافی پولرائزیشن ہے سیاسی بنیادوں پہ، اور یہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ نگلیکٹ ہے یا کسی حد تک باعث ہے اینٹی مینورٹی. نگلیکٹ مجھے لگتا ہے زیادہ ہے کہ کچھ مائنورٹی کے ایشوز کیونکہ ان کی آبادی کم ہے تو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے. میڈیا کی ساری توجہ بڑے شہروں پہ رہتی ہے، اور ہوتا ہے نا کہ جو ایک اور چیز جو میڈیا میں بھی نظر آتا ہے، وہ ان کی بھی ساری توجہ زیادہ تر پالیٹکس پہ ہی رہتی ہے، پالیٹکس پہ رہتی ہے. ایگزیکٹلی. اور کہ جو اس میں کوئی مائنورٹی کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوں، کوئی خواتین کے ایشوز یا کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی کے ایشوز، تو اس طرف توجہ ہمارے یہاں میڈیا کی بہت لوکل ایشوز کے اوپر بہت کم، اور زیادہ تر وہ ہائی پالیٹکس پہ فوکس رہتے ہیں. وہی پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، نون کیا کر رہی ہے، وہ اس پہ توجہ رہتی ہے. جنگوئزم ہمارے میڈیا میں نسبتاً کم. انڈیا میں آپ دیکھیں جو آپریشن سندور سے پہلے انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کشمیر میں تو اس میں وہ اتنا نوائزی میڈیا ہوتا ہے اور اتنا اس میں ہائپ کریٹ کرتے ہیں، جو جمپ ٹو دا کنکلوژن ہوتا ہے، اور فوراً ہی بات اس پچ پہ لے جاتے ہیں کہ بس اب ہمیں تو حملہ کر ہی دینا چاہیے. اور اس کے پیچھے وہ ایک ایروگنس بھی ہے، چونکہ جی ہم اکانومی اچھی بن گئے ہیں، اور ایک نیشنلزم بھی ہے. پھر ساتھ میں خود ہی وہ نیریٹیوز یہ پروموٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو پہ بلیو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا، آپ ایک جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور پھر خود اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں تو شاید آپ نے جان بوجھ کے بولا ہو تو وہ جی پاکستان بہت کمزور ہے، پاکستان تو دنیا سے امداد مانگتا پھر رہا ہے، پاکستان میں تو بڑے مسائل خراب ہو گئے ہیں. جب آپ اس طرح کے جھوٹ بولیں اور اس کو پھر بلیو کرنا شروع کر دیں، تو انڈیا میں بہت لوگ ہیں جو اب اس کو میڈیا کی وجہ سے اس بات کو بلیو کرتے ہیں. تو وہ اب آپریشن سندور کر کے اس کا نتیجہ دیکھ لیا تو اب شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ تو فراڈ ہوا ہے. مطلب اس حد تک چلے گئے کہ جی وہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، لاہور پہ قبضہ ہو گیا. اب سوچئے، مطلب میڈیا میں بندہ تھوڑا سا بھی سینسیبل بندہ بیٹھا ہو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن انڈیا میڈیا نے یہ کیا، اور ایک چینل نے نہیں، بہت ساروں نے کیا. اور یہ تو اس کی ایک وہ تھی نا کہ اس حد تک چلے گئے. جو عام چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور حقائق کو جانے بغیر، بھائی کم از کم آپ اپنے فیکٹس تو ٹھیک رکھیے. ایک نیشن سٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں نیشنلزم ہوتا ہے، میڈیا بھی اس رو میں بہ جاتا ہے، پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن آپ کچھ فیکٹس تو ٹھیک رکھتے ہیں نا کم از کم. اور آپ اتنا نوائزی اور اس طرح کا جنگوئزم پاکستان میں بھی ابھی ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جو افغانستان کے حوالے. یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے نا کہ ہم بعض اوقات ایک دوسرے سے نیگیٹو انفلوئنسز لیتے ہیں، تو ہمیں نیگیٹو نہیں لینے چاہیے. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ جو انڈیا میں جو ایکچولی نائزی میڈیا اور جو گودی میڈیا ہے، اس کی ہم بعض اوقات دوسروں کی بری باتوں سے بھی سیکھتے ہیں، یا انڈیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا تم اس طرح کی بات کر سکتے ہو تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. بھائی اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انڈیا کے جو اچھا میڈیا ہے اس سے اگر ہم کوئی اچھے لیسنز لرن کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریے. اور ایک بڑا فرق تو وہی ہے کہ ہمارا میڈیا میں انگریزی جو ہے نا، انگریزی میں کوئی خاص اچھے چینلز آپ کو ملتے نہیں ہیں، وی لاگز بھی بہت کم ہوتے ہیں. اور اس سے ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، تو ہماری ایک ایکسٹرنل آؤٹ ریچ ہونی چاہیے، اس حوالے سے ضرورت ہے. اور میں تو مطلب ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پی ٹی وی وغیرہ ہے، ریڈیو پاکستان، ان کو اگر وہ حکومت انڈیپینڈنس دے اور ان کو کہیں کہ آپ انگریزی میں کریں. لیکن ایک ماڈل قطر جیسے ملک نے الجزیرہ جیسے ادارہ بنا دیا، اور ادھر یہ سفید آتی ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، اتنی ہیوج بلڈنگز ہیں، بہترین اسٹوڈیوز ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اور پروگرام کے دیکھتا کوئی نہیں ہے. تو مطلب آپ اس کا بہتر استعمال کریں. اب باقی نیڈ جو ملک کے اندر اردو میڈیا کی نیڈ ہے وہ تو پوری کر ہی رہی ہے.
प्राइवेट मीडिया, और अगर आपने कोई पैसे ज़रूरी इसमें खर्च करने हैं तो फिर कोई अंग्रेज़ी के अच्छे प्रोग्राम शुरू करवाइए। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें जिनके ऊपर नॉर्मली बात नहीं होती है। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू नफ़रत या मवाज़ने के जज्बे से नहीं थी, बल्कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के जज्बे से थी। ये एक आईना है जहाँ मवाजना कर सकते हैं कि दोनों ममालिक जो एक वक्त पे आज़ाद हुए हैं उनमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, और क्या किन चीज़ों से हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अमन से रहिए, अमन की बात करते रहिए।